25वें पारे की तिलावत हुई है। उसमें सूरह शूरा, सूरह ज़ुखरुफ, सूरह दुखान, सूरह जासिया, ये 4 सूरतों की तिलावत हुई है। 26वें पारे का आगाज़ भी हो गया है। अगर हम यहाँ इसको बयान कर देते हैं तो हमारा हर दर्स एक एक पारे पर मुश्तमिल होता है। तो 26वें पारे में सूरह अहक़ाफ़ की जो तिलावत है इंशाअल्लाह कल उसको बयान करके ख़त्म करेंगे। और आज के दर्स के आखिरी में एक चीज़ ये भी है, सुबह नमाज फ़जर के बाद हमने रिश्तों को काटने के बारे में दर्स दिया। तो नमाज़ों में मिलकर बाज़ अहबाब और हज़रत व ख़वातीन ने इस बात की मेरे से दरख्वास्त की कि क्यों ना इसको और एक बार दोहरा दिया जाए, इसलिए कि नमाज फ़जर में लोग कम होते हैं और चूँकि रिश्तों को काटने का जो है मसला होता है मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन सब में होता है, लिहाजा इंशाअल्लाह उस दर्स को भी इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो दोहरा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जो है 25वें पारे में सूरह शूरा, शूरा का मतलब होता है मशवरा करना। अल्लाह ताला ने इस सूरत में सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में भेजा। अब जानते हैं मक्का दुनिया के सेंटर में है। उम्मुल कुरा का मतलब होता है सारे बस्तियों का मरकज़। बल्कि नई तहक़ीक़ से यह बात भी मालूम हुई है कि काबतुल्लाह का जो तवाफ़ होता है ना, उस तवाफ़ का असर भी दुनिया पर रूहानी तौर पर पड़ता है जो लोग वहाँ जाते हैं। उसके अलावा दूसरे मज़हब के लोग जो भी इबादत करते हैं वो तो गलत है, मगर हमारी तौहीद का असर माशाअल्लाह कायनात पर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस सूरत में एक बात ये भी बताई कि दुनिया में अंबिया की तादाद बहुत बड़ी ज़्यादा है। हमारे मुआशरे में नबियों और रसूलों की तादाद को लेकर एक रिवायत मशहूर कर दी गई है 1,24,000, मगर वो रिवायत सही नहीं है, उसमें कलाम है। सही बात तो यह है कि कितने अंबिया आए नहीं मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। कुरान करीम में 25 नबियों के नाम मज़कूर हैं और ख़ुसूसन उन नामों में भी उसमें जो है 5 अंबिया उलुल अज़्म हैं। उलुल अज़्म का मतलब क्या होता है? पुख्ता इरादे वाले, ज़्यादा सब्र करने वाले और ऊँचे जो है मतलब क्या है सोच रखने वाले। वो कौन कौन हैं? उनका ज़िक्र सूरह अहज़ाब में भी आ चुका। वो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इनका तज़किरा यहाँ भी फरमाता है। नबियों को क्यों भेजा गया? नबियों को भेजने का मकसद ये है कि तौहीद का काम माशाअल्लाह दुनिया में हो। अब देखते हैं हमारे पास इस दुनिया में ख़ुद हिंदुस्तान में कई तहरीकें तंजीमें काम कर रही हैं। उसमें से अहले हदीस भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है जो अक़ीदे तौहीद को अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया वालों के सामने पेश कर रही है। जो जमातें हमारे दरमियान में हैं उन जमातों में जमात इस्लामी भी एक है। शायद बल्लारी में भी होंगे वो लोग। मौदूदी रहीमहुल्लाह एक जमात शुरू करे, उन शुरू करने का क्या था, उनके अंदर क्या गलतियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ हैं, उसको छोड़िए। बस उस जमात से ताल्लुक़ रखने वाली एक चीज़ हम ये बार बार सुनते, इक़ामत दीन, इक़ामत दीन, ये लफ्ज़ बार बार सुनते हैं। कहीं भी प्रोग्राम हुआ तो ये लफ्ज़ ज़्यादा बोलते, तो उसका मतलब क्या है? इक़ामत दीन का मतलब होता है दीन को कायम करना। दीन को कायम करने का मतलब ये है कि हम देखते हैं दीन को कायम करने का मतलब ये लोग ये समझ गए कि इस्लामी हुकूमत आ जाए। इसीलिए आप देखेंगे मिस्र वग़ैरह में इख़वानुल मुस्लिमीन एक जो तहरीक शुरू हुई अरब में, उन्होंने भी ऐसे किया, इस्लामी हुकूमत कायम करना, इस्लामी हुकूमत कायम करना। उसके लिए तो उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बगावत भी कर दिया। बल्कि देखते तौहीद की 2 किस्में हैं या तो 3 किस्में हैं, इन्होंने तौहीद की 4 किस्में बनाई। वो कहा तौहीद हाकिमियत है, अल्लाह तबारक व तआला ही दुनिया को चलाने वाला है। इक़ामत दीन का मतलब हुकूमत कायम करना नहीं है। इक़ामत दीन का मतलब दीन को कायम करना बोले तो सबसे पहले अक़ीदा तौहीद आना। अब चूँकि माशाअल्लाह हमारे पास इतने लोग हैं, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से लोग आते हैं, तो आज के दर्स से एक अच्छी चीज़ ले जाइए आप। वो क्या? हम बल्लारी की इस मरकज़ी मस्जिद से तमाम तहरीकों को, तंजीमों को, जमातों को आवाज़ देते हैं। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं आप जो भी काम कर लो, अच्छा खिदमत खल्क़ का काम कर लो, नमाज़ों की तरफ बुला लो, आपकी दावत ये सही नहीं है। जब तक आप तौहीद की तरफ नहीं बुलाते आपकी दावत सही नहीं मानी जाएगी।
ہر اس میں ہونا. اسی لیے دیکھیں گے آپ تمام جماعتوں میں ماشاءاللہ مسلک اہل حدیث سلفیت میں چیز کیا ہے. الحمدللہ دیکھیں گے آپ ایک اہل حدیث توحید پرست عالم کو وہ شروع کرے تو توحید پہ بولتا اور جا کے رکا تو توحید پہ بولتا. لہٰذا یہ توحید کی جو ہے دعوت ہے نا بہت ضروری ہے. اسی لیے دیکھتے مختلف جو ہے مسلک کی مسجدیں ہیں اس وقت, لیکن دیکھتے آپ الحمدللہ سلفی مساجد سے توحید کا کام جو ہو رہا ہے نا یہ بہت اہم ہے. یہ الحمدللہ اس شہر میں مرد و خواتین بھی کام کرتے ہیں. خواتین میں بھی الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہماری معلمات کی کام کرتی ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے ان اجتماعات میں الحمدللہ دوسرے مسلک کے لوگ بھی آتے ہیں. کوئی عورت آئی ہے اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا ہے, کوئی عورت آئی ہے اس کے جو ہے گلے میں تعویذ ہے, کوئی عورت بولتے یا رسول اللہ بول رہی ہے. ماشاءاللہ توحید کا کام ہونے کی وجہ سے وہ لوگ خواتین تو شاید اجتماعات میں بولتی ہیں, آپ لوگ جو توحید کی دعوت دیتے یہ ہمیں کہیں ملتی ہی نہیں ہے. اسی لیے آپ ایک بات یاد رکھیے, تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ اٹھے, کئی تحریکیں اٹھیں, مگر سب سے اہم جو ہے تحریک اٹھی محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا. اور لوگ اہل حدیثوں کو وہابی بھی بولتے ہیں, اسی وجہ سے بولتے ہیں. کیا ہے 200 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جو ہے بھیجا تھا اسی شہر میں اللہ کی نبی کے نام سے اور ایک آدمی کو اٹھایا. ان کا نام ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ. کیا کیا جب وہ عرب میں آئے تو دیکھا پورا عرب انڈیا کی طرح ہو گیا تھا. ہر جگہ قبروں پر گنبد بننا اور اسی طریقے سے لوگ پتہ نہیں درختوں کے اطراف میں طواف کرتے تھے, سب کرتے تھے. محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بڑے پیار سے بڑی حکمت سے دعوت توحید کا کام شروع کیا. اب ہندوستان میں آپ ایسا کر سکتے کیا؟ کوسی تو بھی مزار ہے جگہ توڑ ڈالے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر آپ توڑنے گئے تو آپ کو مارا کھانا پڑتا ہے. تو کیا کرے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت توحید ہے نا, ہر وہابی اہل حدیث کو وہ دعوت معلوم کر کے رکھنا. آپ دیکھو الحمدللہ انہوں نے خون نہیں بہایا, پیار سے محبت سے لوگوں کے عقل کے مطابق ماشاءاللہ بات کی, کتاب التوحید لکھی. اور ان کا بڑا کارنامہ کیا معلوم تھا, آج جو جس عقیدہ توحید میں عرب میں ہے نا, کیا کیا یہ ماشاءاللہ اس وقت میں جو عرب کے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کو توحید پرست بنایا. اب دیکھتے آپ ہمارے معاشرے میں بھی یہ فلمی دنیا میں رہنے والے لوگ, کرکٹ کھلاڑیاں اور اسی طریقے سے جو ہے سیریل میں آنے والے لوگ بولتے فلم میں جو کام کرتا ہے اس کا مذہب نہیں ہوتا. اسی لیے دیکھتے فلم میں کام کرنے والے مسلمان آج غیر مسلموں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ہم ان کی اصلاح بھی نہیں کرتے نا, بولتے فلم میں کام کرنے والے کا مذہب نہیں ہوتا. بولتے تو یہ کیسے ایک مسلمان کے لیے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ہیرونی کے ساتھ نعوذ باللہ زندگی گزارے. میں آپ کو واقعہ بولا تو آپ لوگ رو دیں گے. تقریباً حضور کے قریب میں ایک جگہ میں خطبہ دینے جاتا ہوں, تو ایک مرتبہ میں خطبہ دینے گیا تو خطبہ دینے کے بعد میں نے نماز پڑھائی. نماز کے دوران میں نے دیکھا جو ہے ایک آدمی آیا, نماز کے بعد پلٹ کے بیٹھے. مسجد کے متولی صاحب بھی میرے پاس لا کے بیٹھا ہے, مولوی صاحب, ان کا نام عثمان ہے. 25 سال کے بعد جمعہ پڑھنے آئے ہیں. کتنے سال کے بعد؟ 25 سال کے بعد جمعہ پڑھنے. اللہ اکبر, میرا تو سر گھوم گیا. ایک جمعہ چھوڑے, 2 جمعہ چھوڑے, دل پہ مہر لگ جاتی. آدمی منافق ہو جاتا. بولے 25 سال کے بعد آیا مولوی صاحب جمعہ پڑھنے نہیں. میں بولا پوچھا کیا ہے, بالآخر کیا ہے, آپ مسجد سے دور کیوں ہوئے, دین سے دور کیوں ہوئے؟ وہ آدمی بولتا ہے اصل میں بات یہ تھی, میں ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتا تھا, وہاں یہ غیر مسلم لڑکی آئی تو اس سے میری محبت ہو گئی, شادی کر لیا. کیا بھی دیکھا نہیں, نہ کفر دیکھا نہ اسلام دیکھا. یہ سب فلموں کا سیریلوں کا کیا ہو رہا ہے, ہم جو تھیری دیکھتے پریکٹیکل اپنی زندگی میں کرتے ہیں. ایسے ہیں ہمارے مسلم معاشرے میں بھی کئی غیر مسلم زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا بولا وہ 25 سال تک میرے بچے بھی ہوئے, بچوں کا نام بھی مسلمان رکھا میں, لیکن وہ غیر مسلم لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے اپنے کفر میں کھینچ لیا, میں اپنے کفر میں چلا گیا. لیکن 25 سال کے بعد جب میں جمعہ میں آیا ہوں, مجھے نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے. وہ بول رہا ہے 20 سال ہوا اللہ کے سامنے سجدہ کر کے. اب ذرا تصور کر کے دیکھیے یہ بات کیوں ہے, عقیدہ توحید کی طرف دعوت نہ دینے کا نتیجہ ہے. میں کیا بول رہا تھا, محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ توحید پرست کسے بنائے, بادشاہوں کو بنائے.
اکیلے جا کے مزارات توڑ ڈالتے تو بھاگ کو آ جاتے تھے خبر پرستان پورے، مگر کیا کریں معلوم، توحید پرست بنائے بادشاہوں کو، اس کا فائدہ یہ ہوا جب محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ مزارات کو قبر پرستی کا خاتمہ کرنے گئے، ان کے پاس طاقت ہے بادشاہوں کی شکل میں، ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک طرف، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک طرف، تو بادشاہ جو توحید پرست آ گئے انہیں بولے شیخ آپ کام کرنے نکلو، پورے جزیرۃ العرب کو ویسے بناؤ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی طرح بنا دیا تھا، چلو انشاءاللہ کام کرنے نکلتے ہیں۔ محمد عبد الوہاب نکلتے، ساتھ میں ماشاءاللہ بادشاہ آتے، اب بادشاہ آ گئے تو کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس طریقے سے سمجھ میں آتا ہے کہ عقیدہ توحید کی دعوت مکمل طور پر دینا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے، اقامت دین کا مطلب صرف خدمت خلق کا کام کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر تحریک تنظیم میں عقیدہ توحید کی دعوت آنا۔ اور آپ جانتے یہ اہل حدیث مساجدوں کو آپ معمولی نہ سمجھو، اس مسجدوں میں آنے والے کتنے لوگ ماشاءاللہ بدعت سے توبہ کیے، ان مسجدوں کی وجہ سے ماشاءاللہ توحید کا پیغام عام ہوا، ان اہل حدیث مسجدوں کی وجہ سے اتباع سنت کی روح پھونکی گئی۔ بلکہ عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ تو ایک بات بتاتے ہیں، انڈیا میں تو لوگ حدیث کو تبرک کے طور پر پڑھتے تھے، مسلک کے اہل حدیث اور سلفیوں نے حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ اگر کسی مسلمان کو سکھائے تو الحمدللہ وہ اہل حدیثوں کی دین ہے۔ ہم سب اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، اس پر ہمیں فخر کرنا ہے، فخر کرنے کے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمارا ہر بگڑا ہوا بھائی کسی شکل میں بھی ہو یا کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، مکمل طور پر عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دنیا اور آخرت کا تصور بتایا۔ آپ جانتے ہیں دنیا سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، مال سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں، دنیا کو مال کو ہتھیلی میں رکھو۔ کیا رکھنا؟ ہتھیلی میں، دل میں نہیں رکھنا۔ اگر آپ دنیا کو اور مال کو رکھے دل میں، یاد رکھو اگر دنیا اور مال اگر جو ہے دل میں چلا گیا، یہ کافر میں اور مومن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہم چیز ہے دل کو کہاں رکھنا۔ بولتے علماء زہد اور ورع کا مطلب یہ ہے آپ دنیا کو مال کو ہتھیلی میں رکھو، اور جب دنیا ہمارے دل میں آتی ہے، مال دل میں آتا ہے، انسان نعوذ باللہ بگڑ جاتا ہے۔ آج دنیا پرستی کا نشہ ہمارے اوپر اتنا ہے، اللہ اکبر، جمعہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیر سے آتے ہیں۔ کب آتے؟ آج کھڑے ہو جاتے پورے وہاں، مطلب کیا ہے، خطبہ لمبا ہو گیا تو شروع ہو جاتا، یہ خطبہ لمبا ہو گیا۔ سوال یہ ہے اگر آپ دیر سے آئیں تو آپ کی ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجیے، آپ جمعہ کا اگر مکمل ثواب پانا ہے، ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنا، خصوصاً جمعہ کا ثواب پانے کے لیے 1 رکعت ملنا آپ کو۔ اگر آپ دوسری رکعت کے رکوع میں آئے، آپ کو 4 رکعت پڑھنا ہے۔ یہ چیز بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ جمعہ کے دن دوسری رکعت میں آئے، تشہد میں آئے، مثلا 4 رکعت پڑھنا آپ، اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں تو غلط ہے، علماء بتاتے ہیں۔ لہذا جمعہ کے دن جب آتے ہیں انسان کو اپنی تجارت کی فکر ہوتی ہے، اپنے دکان کی، اپنے بازار کی فکر ہوتی ہے، برابر 12:30 دکان بن رہے ہیں، فل گراہک آ گئے تو کیا کرنا؟ اللہ بولتا ہے اے لوگو جب اذان دی جائے تو مطلب کیا چھوڑ دو؟ بیپار چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے فضل کو تلاش ہے مسجد میں آ جاؤ۔ یاد رکھو جمعہ کے دن ہم تجارت کرتے نا، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ آپ کے دکان میں جو تجارت ہوتی ہے اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، مگر مسجد میں آ کر آپ تجارت کرتے نا، تلاوت قرآن کی شکل میں، خطبہ سننے کی شکل میں، دعا کی شکل میں، وہ تجارت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہٰذا یہ رزق کے معاملے کو، دکان کے معاملے کو لے کر جمعہ چھوڑنا یا جمعہ کو دیر سے آنا اچھی بات نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مالک ابن عرق رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا، کیسا ہے، جمعہ کی نماز ہو جاتی، جمعہ کی نماز ختم ہوتے ماشاءاللہ وہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، وہ صحابی، کیا عمل ہے دیکھو، بولتے اے اللہ تو نماز کے لیے بلایا، میں آ گیا، خطبہ سنا، دعا کریا، اے اللہ تو بولتا ہے تیرا کہنا یہ ہے کہ نماز کے بعد رزق کو تلاش کرو، اے اللہ میں رزق تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اے اللہ تو میں رزق میں برکت دے۔ یہ صحابہ کا عمل ہوتا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دکان بندش نہیں کرتے، 2 بھائیاں رہے تو 1-20 سوا کانتی بھی نماز ہے تو دکان جو ہے کھلی رکھتے، یہ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا دنیا داری کے پیچھے پڑ کر ہمیں کیا نعوذ باللہ آخرت کو فراموش نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھو، آپ اگر آپ آخرت کو چاہے تو دنیا مل جاتی ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اگر دنیا کے پیچھے پڑے آخرت نہیں ملتی۔ اللہ وہی فرماتا ہے، کہا دنیا اگر لیں گے دنیا ہی، مگر آخرت کو لے تو دنیا خود بخود مل جاتی ہے۔ یہ حدیث سنیے کیسی ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ہمہ الآخرہ، جو آخرت کو چاہتا ہے، جعل اللہ، کیا کہا،
من کان ہمہ الآخرہ، آخرت کو چاہے تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کہے گا دنیا جو ہے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی، ایسا کہا۔ اور جو آدمی دنیا کو چاہتا ہے آخرت کو نہیں چاہتا، کہا دنیا 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 جو لوگ بولتے رہتے نا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنا مقدر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر آپ نماز چھوڑ کے اللہ کی عبادت چھوڑ کے پیسہ کمائیں گے نا، اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، وہ پیسہ غلط ہوگا۔ لہٰذا دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام دنیا میں تھے، مگر دنیا میں رہ کر وہ آخرت کے لیے جیتے تھے۔ آج ہم دنیا پرست کیوں بن گئے؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ ماحول ہمارا اپنا ہے، کفار اور مشرکین درمیان میں رہتے ہیں، ان کو آخرت سے لینا دینا کیا ہے، ایسا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دنیا میں محبت آنے کے اسباب میں ماں باپ کی طرف سے بھی چیز ملتی ہے۔ اگر ماں باپ دنیا دار ہیں، بچے بھی دنیا دار بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شادی کے بعد اگر آپ کو آخرت کے طرف جو ہے بلانے والی بیوی مل گئی تو آپ نے فرمایا ایسی بیوی سونے چاندی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بیوی ایسی ہو جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے، بیوی ایسی ہو جو آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دلائے۔ یہاں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی بیوی دنیا پرست ہوتی ہے، نعوذ باللہ انسان کیا ہوتا ہے، وہ بیوی سے متاثر ہو کر نعوذ باللہ دنیا پرست بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھو آپ، ایسا ہو سکتا ہے کیا کوئی شوہر بیوی سے بولتا ہے میں کل مر جاتا ہوں؟ یا ایسے ہو سکتا چند دنوں کے بعد اگر میں مر گیا تو یہ مال پورا؟ آج کل کے دنیا دار بیویاں معمولی انداز میں کیا بولتے ہیں، ویسے باتیں کرو نا کو میرے سامنے نہیں کر سکتے، کیا حرج ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ماشاءاللہ آخرت کی یاد دلاتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ دیکھو کیسا ہے واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، کان میں ایک بات کہا تو ہنس پڑی، کان میں ایک بات کہا تو رو پڑی۔ بعد میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے فاطمہ بتاؤ تمہارے ابا نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ راز کی بات تھی وہ، کیا کہا؟ حضرت فاطمہ نے کہا میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا اے فاطمہ میرے گھر میں سب سے پہلے جنت میں میرے سے ملاقات کرنے والے تم ہو۔ آپ نے جب یہ فرمایا تو حضرت فاطمہ خوشی سے کھل اٹھی، خوشی سے نظریں، اور بعد میں رو پڑی، کہا فاطمہ جس مرض میں تمہارا باپ مبتلا ہے اسی مرض میں تمہارے باپ کو دنیا چھوڑنا ہے۔ جب یہ بات آئی تو فاطمہ رو پڑی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گفتگو کرتے تھے۔ دیکھو آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز کیسے ہوا، درد سر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے، جب واپس آ رہے تھے آپ عائشہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، کہاں ہیں؟ بولے اللہ کے نبی میرے درد میں سر ہے، میرے سر میں درد آ گیا ہے۔ عائشہ نے بھی اپنا سر پکڑ کے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی سر میں درد آ گیا ہے۔ دیکھو اس کے بعد یہ بیوی اور شوہر کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ دیکھو اگر تم میرے سے پہلے مر جاؤ گی میں تم کو نہلاؤں گا، کفن دوں گا، تم کو دفن کروں گا۔ عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرے سے پہلے آپ مر گئے تو میں آپ کو نہلاؤں گی، کفناؤں گی، دفن کہناؤں گا۔ اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا، اگر کوئی مر گئے تو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر احناف کے طبقے میں وہ شوہر مرتے ہی اس کے بنگڑیاں پھوڑ ڈال کے اسے الگ کرا لیتے، بولتے تو اپنی بیوی تو شوہر کے لیے حرام ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے نا، بلکہ روایتوں میں ایسے آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اپنی بیوی سے بولتے تھے اگر تم مر گئی تو ایسے چھوا بیوی شوہر کو غسل دینا، شوہر بیوی کو غسل دینا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نام لے کر، میرے اپنے ساڑو ہیں عبد المالک سیفی حفظہ اللہ، ان کے بڑے بھائی رہتے ہیں رائے در میں عبد الباری، جانتے ہوں گے آپ۔ ماشاءاللہ جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو ماشاءاللہ جو ہے شیخ عبد الباری حفظہ اللہ اور ان کی بیٹی نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں کرنا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ ہماری عورتوں کو بھی غسل دینے کا نہیں آتا، بلکہ مسجد میں لکھ کر آتا غسل دینا ہو تو اس نمبر پر رابطہ کرو۔ انہیں یہاں کو بدعتی طریقے سے ہمارے مردوں کو عورتوں کو نہلا کر جاتی ہے۔ لہٰذا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کے بارے میں اگر کوئی بیوی مل گئی تو بہت اچھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فرماتے تھے۔ لہٰذا ایک بات بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا کی محبت کی وجہ سے آج امت زوال کا شکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوبان کی روایت میں تمہارے اوپر ویسے ٹوٹ پڑیں گے اللہ جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ بولے ہم زیادہ ہوں گے کم ہوں گے؟ تو فرمایا زیادہ ہوں گے۔ کیسے ہوں گے معلوم؟
جیسے جھاگ آتی نا، کف آتا نا، ویسے ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب میں امت غیروں کی نظر میں بے وزن ہو کر رہ جائے گی۔ فرمایا کیوں امت بے وزن ہوگی کیوں؟ اس موقع پر فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہا تمہارے اندر دنیا کی محبت اور آخرت سے بیزار ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز اور سے سنی، یہ بات ہے، ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جنازہ دیکھتے ہیں تو گیٹ کے باہر سے بھاگ جاتے ہیں۔ آخرت کا اتنا ڈر ہے۔ آخرت کا ڈر کیوں؟ آخرت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ مومن کی زندگی کو سوچنا چاہیے اگر میں اللہ سے ملنے کی امید رکھوں تو اللہ میرے سے ملتا، اگر اللہ سے ملنے کی کراہت کرے تو اللہ بھی کراہت کر دیتا ہے۔ قبر کے بارے میں علماء بھی ڈرا کے چھوڑ ڈالتے، عذاب ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا، مگر ساتھ میں یہ بھی بتانا اگر آپ نیک ہیں تو وہ جنت کا ایک باغ ہے، وہ ایسا ہی بتا سکتے ہیں نا، لیکن خالی کیوں ڈراتے؟ اسی لیے بولے ڈرانا بھی ہے، خوشخبری دینا بھی ہے، دونوں بیلنس لے کر چلے تو ہم ماشاءاللہ عوام کو صحیح سدھار سکتے۔ زیادہ ڈرائے تو مایوس ہو جاتا، زیادہ جنت کے بارے میں بولتے رہے تو نعوذ باللہ گناہوں پر جرت آ جاتی ہے۔ توبہ استغفار بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ، 80 مرتبہ، 100 مرتبہ بھی استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ اللہ کے نبی استغفار کیوں کرتے؟ آج بھی دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، بولا مال نہیں، ایک آدمی بولا میرے پاس بچے نہیں، ایک آدمی آ کر بولا، مختلف شکایتیں سنیں، حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک ہی جواب دیا، کہا استغفار۔ تو سامنے والا پوچھا سوال الگ الگ کرے، جواب تمہیں استغفار کیوں دیے؟ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اصل میں بات یہ ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو استغفار کا حکم دیا، وہاں استغفار کے فائدے گنائے، کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ، بارش آسمان سے ہوگی اگر تم دوہے استغفار کرے تو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال اولاد میں جو کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ آج لوگ جسے بتایا میں، نوجوان ہے، ویکنسی بھی ہے، سرٹیفکیٹ بھی ہے، مگر اسے کام نہیں مل رہا، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں کمزور ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو عاملوں کاملوں کے چکر میں جا کر اپنی بیویوں کو عزت کے جو ہے نیلام مت کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ کوئی ہے کیا؟ سب سے پہلے شادی ہوتی، اولاد نہیں ہوئی تو مرد کے بارے میں بولتے نامرد ہے انہیں، اور اس کے بعد عورت کے ہوتے انہیں بانجھ ہے انہیں، اور شوہر بیوی کے بارے میں پورے خاندان میں غلط باتیں پھیلا کو دونوں لڑک چھوڑو، غلط بات ہے۔ اولاد ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوسا حکیم کوسی لیڈی ڈاکٹر بھی دوا دے تو نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا۔ لہذا اس تعلق سے بھی ہمیں لوگوں کے درمیان میں کیا کرنا، یہ پیدا کرنا چاہیے، اگر آپ کو اولاد نہ ہو ٹیسٹ کرو، سب کرو، مگر روحانی طاقت یہ ہے کہ دونوں مل کے استغفار کرو۔ کرے کیا آج تک کوئی کرتے اس بارے میں؟ نہیں، خالی جو ہے دنیاوی چیزوں پر ہم فوکس کرتے، مگر اخروی اعتبار سے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ استغفار کرنا۔ جیسے میں بتایا آپ سگنل پہ ہیں، ایک سگنل کتنے منٹ کا ہوتا ہے؟ کم از کم 2 منٹ کا ہوتا ہے۔ اس 2 منٹ میں آپ کیا کر سکتے؟ عرب میں ماشاءاللہ ایسی عبارت لکھی رہتی ہے، دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، بولتے انتظار میں استغفار کرو۔ آپ کھڑے ہوتے، موبائل نکال کو دیکھتے رہتے، نہیں ہے کیا کرنا؟ وہاں استغفار کرنا۔ جیسے میں نے کہا جاتے جاتے جمعیت اہل حدیث بلاری سے بھی ہم گزارش کریں گے، بازاروں میں بھی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایسے چھوٹے چھوٹے بینر لگا کے بازاروں میں سب لگاؤ، اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ بندے، وہاں لکھا ہے اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا، سبحان اللہ پڑھتا۔ لہذا اس طریقے سے بازاروں میں بھی الحمدللہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ جانتے ہیں آپ بازار کی دعا پڑھنے سے ماشاءاللہ 1 ملین نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ نیکیاں ہیں بازار میں دعا پڑھے تو۔ کیوں اتنی بڑی نیکیاں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا مسجد میں بیٹھ کر تو ہمیں خدا یاد آتا ہے، مگر بازار کے ماحول میں بندہ چونکہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، ایسے موقع پر یاد کیا تو اس کا ثواب بھی ماشاءاللہ اللہ نے بڑا رکھا ہے۔ لہٰذا ہر جگہ استغفار کریں۔ خواتین سے بھی کہیں گے آپ ہمیشہ بیٹھتے نہ چپ کے استغفار نہیں کرنا۔ آج کل کیا ہو گیا ماحول، ذرا خاموش بیٹھو تو پہلے موبائل لینا شروع کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے تو دیکھا ایئرپورٹوں میں ادھر ادھر کبھی حیدرآباد بنگلور جانا ہوتا ہے، 60 سال کے لوگ، 70 سال کے لوگ فلائٹ اگر دیر ہو تو موبائل میں گیم کھیلتے ہیں۔ بھلا بتائیے دادا اور نانا کا یہ حال ہو تو نواسوں کا، پوتوں کا کیا حال ہوگا، ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی موقع ملے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، خاموش نہیں بیٹھنا۔ اور آپ لوگ جو ہے دیکھو یہ
طاقتیں گزر رہی ہیں، میں ایک چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوں، وہ یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، شاید بہت کم لوگ پڑھتے ہوں گے۔ کیسے کرنا معلوم طاقت میں؟ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے نفل نماز میں سجدے میں جب جاتے وہ دعا پڑھو آپ، وہ بہت اچھا ہے، سبحان اللہ پڑھو مگر ساتھ میں وہ پڑھو، اور اسی طریقے سے 2 رکعت کے بعد بیچ میں بیٹھتے، ہم لوگ موبائل کھیلتے رہتے، نہیں کرنا، 2 رکعت کے بعد بیچ میں کیا پڑھا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ کب تک پڑھنا؟ نماز فجر کی اذان تک پڑھتے رہنا، گھر میں جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ہر جگہ مکمل طور پر کیا ہونا۔ دیکھو ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سجاتا کیسے ہے، ہم تو لائٹ لگا کے پورے بازار کو جو جترا بناتے، نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حدیث میں، دیکھو جبریل بھی اترتے شب قدر میں، اور جو ہے ان راتوں میں فرشتے بھی اترتے ہیں، مگر کتنے فرشتے اترتے معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کنکر جتنے ہیں کنکریوں سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ یہ فضیلت کی رات ہے، اللہ اتنا پھیلاتا ہے، ہمارا جو ہے نیکیوں پر جم کر رہنے کے لیے پورا نورانی مخلوق ہم نہ پورا سیکورٹی کی طرح گھیرے ہوئے ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہم استغفار نہ کریں، اللہ سے معافی نہ مانگیں، میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے۔ آخرت میں ظالم کا کیا انجام ہوگا بتایا؟ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بات یہ سن لیجیے آپ، تاخیراتوں کا ایک بہت بڑا پیغام، ایک دوسرے کو معاف کرو، جیسا میں نے بتایا پرسوں بھی، آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا پڑھ رہے ہیں، مگر باپ بیٹا بات نہیں کر رہا ہے، امام صاحب ذمہ دار بات نہیں کر رہے ہیں، اگر بیٹی جو ہے مطلب شوہر سے بات نہیں کر رہی، ایسا ہوتا ہے تو دعا پڑھ کے فائدہ نہیں ہے۔ دلوں میں کب تک قدرت رکھو گے؟ لہٰذا ایک دوسرے کو معاف کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے معافی کو تبھی پاؤ گے۔ لہٰذا یہ معاف کرنا بہت اچھا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، اگر کسی کو ہم معاف کرنے گئے تو مطلب سینہ دباتا، شیطان آ کے بولتا معاف کرو نا کو، اور جب انسان معاف کرتا نا یہ سمجھتا میں سامنے والے کی نظر سے گر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو کوئی بھی آدمی معاف کر کے گرتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے مخلوق کی نظر میں گرے مگر اللہ کی نظر میں وہ عزت پا لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا ظرف بڑا رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، دیکھو ماتحتوں کو بھی معاف کرنا، ہمارے ساتھ میں جو لوگ کام کرتے ہیں، اساتذہ، خادمین مسجد، اگر کیا تو بھی غلطی ہو گئی تو بولنا چلے جاؤ، نہیں بولنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں پوچھتے یا رسول اللہ میرے پاس یہ خادم ہے کام کرنے والا، کتنے دن معاف کرنا؟ تو کہے 70 مرتبہ۔ ماتحتوں کو 70 مرتبہ معاف کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ معافی جو ہے بہت اچھی اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا معاف بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد مشورہ کرنے کے بارے میں بتایا گیا۔ آج کل دیکھتے ہیں ہر جگہ ہر ایک آدمی میں جو بولتا ہے وہ چلنا بلکہ ماحول بن رہا ہے، نہیں کرنا، مشورے سے کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، آپ سے زیادہ پختہ عقل دنیا میں کسی کی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وشاورہم فی الامر، آپ مشورہ کیجئے، نبی کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بدر کی جنگ میں بھی آپ نے مشورہ فرمایا، غزوہ احد میں بھی آپ نے مشورہ فرمایا، خندق کا ذکر ہو اس میں بھی آپ نے مشورہ فرمایا۔ اور یہ دیکھو آپ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ احرام بن لے کے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے میں قربانی بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے، جانور سب لے کر گئے، جب حدیبیہ کے مقام پر گئے وہاں کفار مکہ نے کہہ دیا محمد چلے جاؤ، اب تو نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، 6 سال 8 سال کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھے، رسول اللہ کو پریشانی ہوئی، مکہ کو دیکھنا مکہ کو دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، اس سال تمہیں طواف نہیں کرنا، عمرہ نہیں کرنا، چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہیں، احرام کی پابندیاں، آپ کے ساتھ جانور بھی ہیں، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاید اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو رکھا تھا، جا کے بولے اللہ کے نبی ام سلمہ کو، ام سلمہ کیا کون بھی میری باتیں نہیں سن رہے نا، کیا کرنا؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے مشورے کو معمولی نہیں سمجھا۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے آپ جاؤ، بال نکالو، احرام کھولو، جانور ذبح کرو، بات دیکھو آپ کے پیچھے ماشاءاللہ کیسے صحابہ عمل نہیں کرتے۔ الحمدللہ ام سلمہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے جو ہے اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، مشورہ کرنے سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، مشورہ کرنے سے رسول اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، مشورہ کرنے سے ماشاءاللہ اجتماعیت میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر کوئی اکیلا فیصلہ لے لے تو ہوتا کیا، جو فیصلہ لے رہے ہیں آپ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، سامنے والا نہ اس کو مکمل طور پر دیکھے گا۔ اگر آپ اسے دیکھیں نہیں، ایک فیصلہ کر کے کر دیے تو سامنے والا مطلب دیکھے گا اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ لہذا اس طریقے سے اجتماع، اور دیکھو جہاں مشورے سے کام ہوتا ہے جھگڑے نہیں ہوتے،
جہاں مشورے سے کام ہوتا ہے اتفاق آتا ہے، جہاں مشورہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے اور بندہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ میں اس وقت ایک بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، مرد و خواتین بھی ہیں، جب ہمارے گھروں میں کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے یا لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو باپ کیا بولتا معلوم؟ میں نے شوہر اپنی بیوی کو بولتا تجھے آدھی عقل ہے، چل، اور مشورہ کرنا ہو تو اکیلا مشورہ کرتا نہیں۔ یاد رکھو، ہمارے گھر میں بہو آئے، ہمارے گھر میں داماد آئے، بیوی سے مشورہ کرنا، یہ نہیں بولنا آدھی عقل ہے، اور خواتین کو ایسا بولا تو غصہ آنا یقینی ہے۔ یاد رکھو، عورتوں کو عقل آدھی نہیں ہے، کم ہے، اور ہر بات میں عورت کو کم عقل بول کے اتار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کم عقل ہوتی 2000 حدیثیں کیسے یاد کرتی؟ کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ شوہر سے بڑھ کر بیوی کے اندر الحمدللہ وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم گزارش کریں گے سارے مردوں عورتوں سے کہ اگر شوہر اپنے گھر میں داماد لانا چاہتا ہے اور بیوی مطلب کیا ہے بہو لانا چاہتی ہے تو مشورہ کرنا، مطلب اپنے بھائی کو بلا لیے، بیٹوں کو بلا لیے، اکیلے فیصلہ لیے، انہیں آ کے پوچھتی ہے کیا ہوا، چل، یہ کیا غلط ہے؟ بالکل غلط، یہ تو ظلم ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو، آپ جو فیصلہ لے رہے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کتنے غلط فیصلے نے ہمارے کتنے جو ہے مطلب لڑکوں کی زندگی کو غارت کر دیا ہے۔ ایسے ایک طرفہ فیصلہ لینے سے کتنے عورتوں کی زندگی نعوذ باللہ غلط ہو گئی ہے۔ اس میں مشورہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھو یہ گھر میں یہ لڑکی کو ہم بہو بنا کر لا رہے ہیں، یہ ہمارا داماد بن رہا ہے، کیوں مطلب عورت سے مشورہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ مرد سے بڑھ کر عورت بچوں کے ساتھ گھر میں رہتی ہے، انہیں بچوں کا مزاج معلوم ہو، طبیعت ساری معلوم ہوتی ہے۔ آدمی تو کھانے کے وقت رات میں اپنے مطلب بچے کے ساتھ رہتا ہے، ورنہ عورت زیادہ رہتی ہے، لہذا اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی، کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، کیسے چلتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو ان کشتیوں کو، جہازوں کو مکمل طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ ڈبو سکتے ہیں۔ آپ کبھی سمندر میں سفر کریں نہیں معلوم، تقریباً 2 سال پہلے وائزاگ میں رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا تو سمندر میں ہم گئے، تب جا کر دیکھے ماشاءاللہ سمندر ہوتا کیا، جہاز ہوتا کیا۔ ایک مرتبہ ہم گئے تو وہ جہاز کی آپ کو سناتا ہوں، دیکھو ہمارے ایک وہاں عفان عمری بول کے عمری رہتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا بندرگاہ سے بڑا اچھا تعلق ہے۔ رشیا سے ایک ہوائی مطلب وہ جہاز آیا تھا، تقریباً ایک جہاز آتا نا کتنے دن رکتا معلوم؟ تقریباً میں سمجھتا ہوں 3-4 مہینے تو رکتا ہو، اتنے گھنٹے کے اتنے پیسے، اور جتنے مہینے رکتا ہے ماشاءاللہ پورا فائدہ حکومت کو جاتا ہے۔ ہم دیکھ لیے الحمدللہ، ہمارے ساتھ عمر آباد کے کئی اساتذہ تھے، مجھے جہاز دیکھنے کی بڑی خواہش تھی۔ جب ہم دیکھے تو تقریباً چڑھنا پڑتا اس میں، 1 فلور 2 فلور 3 فلور 4 فلور، اندر جا کے دیکھے تو اللہ اکبر، وہ دنیا ہے، وہ الگ دنیا ہے۔ اس کے اندر لوگ کتنا کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم پہلے اس پہ چڑھے تو جہاز چلانے والے بولے شیخ جہاز جتنا آپ کو دکھ رہا نا اندر بھی اتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چلانے والا کون تھا؟ چلانے والا پتہ نہیں کہاں کا تھا، انہیں اہل حدیث تھا، انہیں سلفی تھا، اور چلانے والا مسلمان تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے گفتگو کرے تو ہمارا ایمان تازہ ہو گیا۔ ہم نے ان سے پوچھا جب آپ جہاز میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بولتے جہاز میں رہتے ہیں ہماری جان ہتھیلی میں رہتی ہے۔ ایک توحید پرست کہتے جواب دیتا، دیکھو اللہ اکبر۔ ہم اس سے پوچھے طوفان جب آتے ہیں، موجیں آتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بولتے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ہم بولے کتنے دن رہتے ہیں آپ جہاز میں؟ بولے یہ رشیا سے جہاز نکلا 3 مہینے پہلے، 3 مہینے کی طویل مسافت کے بعد آیا ہے، بارش گرمی سردی۔ آپ نمازیں کیسے پڑھتے؟ بولتے نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے اساتذہ کو دیکھ کے وہ لپٹ کے رویا بہت، انہیں بولا ایسے لوگ زندگی میں دیکھا نہیں میں۔ الحمدللہ لے جا کے پورا جہاز بتایا کیسے چلاتے کیا کرتے۔ اندر چلے گئے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم بڑے بنگلے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامان کیسے رکھتے، کارگو کیسے ہوتا، آتا کیسے، سمیٹتے کیسے۔ اللہ اکبر۔ یہ سمندری جہاز ہوتا نا، سفر کرنا یہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ مجھے تو اس وقت ایک عالم دین یاد آتے ہیں، شاید عطاء الرحمن نام تھا ان کا، مدینے میں پڑھنے کی ان کو اتنی خواہش تھی، انہوں کیا کرے، ان کے پاس پاسپورٹ کیا بھی نہیں، کتاب بھی ہے وہ اگر آپ پڑھ سکتے اردو میں ہے وہ، انہوں کیا کرے وہ مدینے کو جانا بولے تو ان کی خواہش کیا تھی، سیدھے ایک جہاز میں جا کے اندر جو ہے وہ کارگو میں چھپ گئے۔ اللہ اکبر۔ کتنا چھپے ہوئے ہوں گے،
کیا جذبہ ہے دیکھو علم کے حاصل کرنے کا، چھپے رہے، کیسے نماز پڑھے، کیا کرے نہیں معلوم۔ اور پہلے لوگ حج کو جاتے تو 4 مہینے رولے رولے جاتے، واپس نہیں آتے، بلکہ اب تو ایسا ہے مکے میں ظہر کا تو انڈیا میں عشاء مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے لیے وسائل سفر پیدا کیا نا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب واپس آئے تو جب گئے وہ جیسے ہی جو ہے جدہ پہنچے تو کیا کرے، جہاز میں سے چھلانگ لگا کو ساحل سمندر پہ چلے گئے۔ سعودی حکومت نے دیکھا یہ عالم علم حاصل کرنے کے لیے مدینے کو آنا چاہتا تھا، ان کے پاس ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں، ان کے جذبے کو دے کر جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ملا، الحمدللہ مدنی ہو کر ہندوستان میں واپس آئے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے سمندر میں کشتیاں جہاز ہوتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کبھی کبھی جہاں جہاں سمندر ہوتا ہے اپنے بچوں کو لے جاؤ، بتاؤ سمندر کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ گئے تو سمندر کے پاس خالی پھلیاں کھاتے ہیں، سمندر کے پاس جاتے تو ہم کہتے ہیں نہیں، سمندر کے پاس جاؤ، جانے کے پاس دیکھو حد نگاہ تک سمندر اللہ نے کیسے بنا۔ یہ بات یاد رکھتے ہیں آپ، یہ سمندروں کو اللہ جو بنائے نا 7 سمندر، یہ 7 سمندر جہاں ہیں ماشاءاللہ اس کے پیچھے مسلم ملک ہے۔ کیا مسلم ملک ہے؟ بولتے علماء مسلم ملک اللہ تعالیٰ سمندروں کے پاس کیوں بسایا، بولے تو یہ سمندروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلم ملکوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے جہاں سمندر ہوتا ہے اور کیا بولتے ہیں اسے ایکسپورٹ امپورٹ، اللہ اکبر، اتنا مالا مال ہو جاتا پورا مکمل طور پہ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ سمندر سے نکلنے والی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اولاد کے بارے میں اللہ نے ایک بات یہ بتائی، دیکھو اللہ تعالیٰ اولاد کیسے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو لڑکیاں دیتا ہے، سمجھ رہے نا، بعض لوگوں کو لڑکے دیتا ہے، بعض لوگوں کو لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ سوال یہ آیا لڑکیوں کا ذکر پہلے کیوں ہوا؟ کہا علماء نے عرب کے معاشرے میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زحمت سمجھا جاتا تھا، اللہ نے اسی لیے جو ہے کیا ذکر کیا ہے، ہم ذکر کیے شاید اس سے پہلے آپ کے سامنے، ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں 8 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسلام لائے، اللہ کے نبی سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میں نے اپنے کفر کی زندگی میں 8 لڑکیوں کو میں نے قبر میں دفن کیا، دیکھو گناہ کا احساس کیسے اسلام لانے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ہر ایک لڑکی کے بدلے تم غلام آزاد کرو۔ سامنے والے صحابی بولے یا رسول اللہ میرے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں اونٹ پالتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہر ایک لڑکی کے بدلے میں اونٹ مکمل طور پر دے ڈالو۔ لہٰذا لڑکیوں کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، ہمارے معاشرے میں گھروں میں لڑکے لڑکیاں مل کر رہتی نا، مائیں کیا کرتی ہیں دونوں میں فرق کرے بغیر تربیت کرتی ہیں۔ لڑکے کو جس طریقے سے ڈانٹتے لڑکی کو اسے نہیں ڈانٹنا۔ آپ دیکھتے ہیں مزاج کے اعتبار سے جسمانی اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ دیکھتے کیا ہے لڑکیوں کو ذرا زیادہ ڈرا ہے تو عقل اللہ گھر میں پڑ جاتا، اگر وہ شارٹس میں اگر سوسائڈ کرنا دیکھ لی لڑکی، وہ جا کے بند کر لے مر جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے اللہ نے یہ بات بتائی۔ اس کے بعد سفر کے آداب بتائے، سفر آداب ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ جو سفر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ٹکٹ نہیں لیتے، لیٹرین میں جا کے چھپ جاتے ہیں، ٹی ٹی آیا ٹکٹ نہیں ہے۔ ہماری خواتین کو بھی دیکھتے ہیں بس اوقات ٹکٹ پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کس کے پاس سے پیسے لیتا؟ غلط بات ہے نا یہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو سفر میں جب جانا ہوتا ہے ایسے موقع پر، دور کا سفر ہے، بغیر ٹکٹ بک کیے عورتوں کو نہیں لے جانا چاہیے۔ ہماری خواتین دیکھتے ہیں لیٹرین کے پاس کھڑے رہتے، کیا بھائی ماجرہ ہے یہ؟ غلط بات ہے یہ، بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا حرام ہے۔ یاد رکھو کافر کو دھوکہ دینا بھی حرام ہے، حکومت کو دھوکہ دینا بھی حرام ہے۔ لہذا سفر میں جب جاتے ہیں تو آداب کا خیال رکھو۔ کیا آداب کا خیال کرنا؟ سفر میں نکل رہے ہیں تو دعا پڑھنا۔ دعا کس کو یاد ہے؟ کس کو بھی یاد نہیں ہے۔ آج کل کیا سفر میں نکلے تو بیٹری فل 3 گھنٹے کی وائی فائی میں جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیے، رات بھر ایسا پڑھ کر دیکھتے رہتے، بس وہ مشکل ہے۔ اور سفر میں جاتے ہوئے دیکھتے اپنے جو ہے دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ کہاں دعاؤں کا اہتمام؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ یہاں دیکھو آپ، اللہ اکبر، ہمارے سفر کے دعا میں آخرت کے سفر کا تذکرہ ہے۔ جب بھی ہم سفر پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں اے اللہ یہ سفر پہ جا رہے نا انشاءاللہ تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ سفر میں جاتے وقت اوپر اگر گئے تو اللہ اکبر بولنا، نیچے گئے تو سبحان اللہ بولنا۔ سعودی ایئر لائن سے ماشاءاللہ سفر کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، 5 مرتبہ گئے 5 مرتبہ آئے، مگر یہ دعا تو مجھے وہ فلیٹ میں یاد ہوئی ہے۔ کیا دعا ہے وہ؟ اللہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
سبحان الذي سخرنا، بولتے اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم هون علینا سفره واطوی عنا بعدا، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ بولتے ہی ماشاءاللہ فلائٹ حرکت کرتا۔ اب یہاں کہاں ہے، سفر کرو فلائٹ کا یا نہیں تو جو ہے ٹرین کا، بس سب سے پہلے ہماری آنکھ نعوذ باللہ زنا کرنا شروع کرتی ہے۔ فلائٹ میں ایئر ہوسٹس کام کرتے، ان کے کپڑے اور ان کے جسم دیکھ دیکھ کر نعوذ باللہ ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جو سفر معصیت کا ہونا بڑا خطرناک ہوتا ہے، جو سفر گناہ کا ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور سفر کو جاتے ہوئے سفر میں بھی کیا کرنا، ٹکٹ بنا کے جانا، دعاؤں کا دم کرنا۔ اور لوگوں نے سفر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، پبلک پلیسز میں نماز پڑھنا منع ہے، بالکل ٹھیک ہے، تبلیغ جماعت کے لوگوں جیسا جتنی جگہ ہے پورے میں نماز پڑھنے کھڑو، یہ غلط ہے۔ کیا کرنا، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں، اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ اگر بازو ہے ماشاءاللہ، سفر میں نماز پڑھنے کے فائدے بھی بہت ہیں۔ کیا ہوتا معلوم ہے، ہمیں خود سفر میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو وعدہ پسند آتی ہے، میرا بندہ سفر میں بھی ماشاءاللہ مجھے بھولاتا نہیں نا۔ اسی لیے آپ دیکھتے حالت سفر میں جو دعا ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کون دعا کرتے ہیں آج، نہ شروع کی دعا، نہ بیچ کی دعا، نہ ختم ہونے کی دعا۔ اور اسی طریقے سے سفر میں نماز پڑھنے کے بارے میں ایک بات یہ بھی سن لیں آپ کو، کیا ہے، سفر میں جب آپ نماز پڑھتے تو فرض نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے۔ آپ کی سیٹ ایسی ہے، قبلہ ایسا ہے بولے تو ایسا پھر جانا، آپ کدھر بھی نماز نہیں پڑھنا۔ البتہ نفل پڑھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ کدھر بھی پڑھ لے سکتے ہیں آپ، یہ فرق لوگ نہیں جانتے۔ اور سفر میں جو نماز پڑھتے وہ بیٹھ کے پڑھنے کا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے کا نہیں ہے۔ بعض لوگوں دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں لیٹرن کے پاس، حسیر دل لگا، ایسا پیچھے گر گئے۔ بلکہ ایسی ویڈیو بھی ہم دیکھتے ہیں، کوسے کی اسٹیشن پہ اتر گئے، بچھائے، نماز پڑھنا شروع کیے، ٹرین چلنا شروع ہوئی، پہلی دوسری سب بھاگی، تیسری سب بھاگی، وہ امام کا جان امام چھوڑ گیا پورا بھاگو۔ یہ کیا ہے، اسلام کو مفت میں کیوں بدنام کر رہے ہیں آپ؟ لہذا سفر میں جاتے ہوئے جو احکام ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر جاننا چاہیے۔ اور سفر میں ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگ سفر میں بہت کھاتے، اللہ اکبر، وہ لیمن ریس لے کے نکلتے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے نکلتے، جتنا آتا وہ بھی کھاتے، پھلیاں کھاتے، گندا کرتے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سفر میں سب جاتے ہیں نا، میوزک سے دور رہیں آپ۔ سفر میں جب بیٹھتے بازو اجنبی عورت نہیں ہونا۔ جب میں پہلے آخری مرتبہ ریاض سے دلی آ رہا تھا تو دیکھتا ہوں کہ میرے بازو ایک لڑکی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، میں بیٹھا نہیں، اس لیے کہ جب بیٹھتے ہیں نا، آج کل مرد و خواتین میں حزبی نہیں ہے، غیر شادی شدہ پڑھ کے اوپر سو جاتے ہیں۔ تو میں کھڑا ہو گیا، بولا نہیں بیٹھتا۔ کیوں نہیں بیٹھتا، میرے بازو عورت ہے، لہذا دیکھو عورت کے بازو نہیں بیٹھنا۔ اور آپ اپنی بیویوں کو لے کر بھی گئے تو یاد رکھو ونڈو سائڈ کی ٹکٹ بک کراؤ، تاکہ ہماری عورتیں آنے جانے والے ٹکر سے محفوظ رہیں۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ آج کل تو دیکھتے ہیں سفر جو ہے مطلب عذاب کا ٹکڑا بن کر رہ گیا ہے۔ لہذا سفر زیادہ نہ کرنا، سفر کیا ہے، وقت پر کرنا۔ اور سفر میں نکلے تو مکمل طور پر جو ہے فجر کی سنت بھی پڑھنا، وتر بھی پڑھنا، اور ساتھ میں الحمدللہ سفر کے دوران چاش کی نماز بھی نہیں چھوڑنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں چاش کی 8 رکعت نماز پڑھی ہے۔ ذکر کرو۔ اور سفر میں ایک چیز ہے، جتنا سامان رکھتے اپنے سامان کی حفاظت کرنا۔ جیسے بار بار آتا ہے سفر میں ہم اپنے موبائل کو لگا دیتے ہیں، بس چارجر ہے، موبائل غائب ہے۔ بعض لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ایسا سفر میں اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرنا، جیسے بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد آبا و اجداد کی اندھی تقلید سے منع کیا گیا۔ آبا، ہمارے ابا ایسا کرتے، ہمارے امی ایسا کرتے، ہمارے دادا کرتے تھے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں دادا جو ہے وہ درگاہ کی لائٹ کے بل بنتا، باپ بھی بنتا، پوترا بھی بنتا، نہیں ہے۔ اپنے باپ دادا کی تقلید غلط باتوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے بتایا توحید سے نسلوں کی حفاظت ہو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام کیسے بنایا معلوم؟ اللہ تعالیٰ پورے مالداروں کو بناتا تو زکوٰۃ کا مال کون کھاتا؟ اللہ تعالیٰ اگر پوروں کو فقیر بناتا تو زکوٰۃ کا مال کس کو دیتے؟ کون زکوٰۃ دیتے؟ اللہ تعالیٰ الگ الگ کیٹیگری بناتا ہے۔ بعض لوگوں کو اچھا مالدار بناتا، ساتھ میں دل بھی دیتا، بعض لوگوں کو میڈیم بناتا، بعض لوگوں کو فقیر بناتا، بعض کو مسکین بناتا۔ یہ کائنات میں اللہ نے جو نظام رکھا نا، یہ بیلنس ہے۔ اگر یہ بیلنس ختم ہو جائے دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ نے اس کے بعد یہ بھی کہا اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین بھی ہیں، ہم اپنے درس میں خواتین کے بارے میں بھی الحمدللہ بولتے رہتے ہیں۔ خواتین کیا کرتی ہیں، جب ان کو حالت حیض ہو جاتا ہے تو ذکر نہیں کرتے، نماز تو نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں ہم نے کہا کہ وہ موبائل سے قرآن پڑھ لے سکتی ہیں، اگر سجدہ اگر آ گیا سجدہ بھی کر لے سکتے، جیسے علماء بتاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض مرتبہ رقیہ شرعیہ کرنے والے بتاتے ہیں
جب کسی عورت پر جنات کا اثر ہوتا، شیاطین کا اثر ہوتا، جب پڑھتے رہتے تو جن اس کے جسم میں آتا، حقیقت ہے وہ آتا، آ کے پوچھتے رقیہ کرنے والے کئی کو آیا تو؟ انہیں بولا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ کیوں آیا؟ بولے یہ لڑکی ہے نا، جب اسے نماز نہیں رہتی، اللہ کا ذکر نہیں کرتی، نہیں اسی لیے اللہ کے حکم سے میں اس پر مسلط ہوا ہوں۔ اللہ تو ذکر نہیں چھوڑنا، عورت ہمیشہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب حالت حیض میں ہوتی، چار پائی پر بیٹھ کر بھی الحمدللہ لے کے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ کہاں ہے ہماری عورتیں پاک ہو تو نماز نہیں پڑھتے، حالت حیض میں بولے تو کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے، بس ختم۔ اس کا اثر پورے گھر پہ ہوتا، بچوں پر ہوتا، مرد جو کمائی کماتا اس سے بھی نعوذ باللہ مکمل طور پر برکت چلے جاتی ہے۔ دوستی کے بارے میں بتایا، دوستی کیسے ہونا، یاد رکھو جس سے دوستی کرتے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس دوستی کیسی معمولی انداز میں بولوں، دونوں جو ہے منہ میں سگریٹ پکڑ لے کو ایک کچ میچز باکس سے دونوں سلگا لیتے ہیں، یہ دوستی ہماری حقیقت ہے۔ ہاں وہ انہیں داڑھی مڑا، انہیں بھی داڑھی مڑا، دیکھتے ہیں گرل فرینڈ بائی فرینڈ بھی ہو۔ یاد رکھیے اگر متقی سے دوستی کرے آپ کی دنیا بھی صحیح ہے، اگر آپ متقی سے دوستی کرے خبر میں بھی انشاءاللہ انہیں کام آتا۔ کیسے کام آتا؟ انہیں مر گیا تو دعا کرے گا اے اللہ میرا متقی دوست مر گیا، اے اللہ مغفرت فرما دے۔ اور یاد رکھیں متقی انسان سے دوستی کرنے میں آخرت میں بڑے فائدے۔ کیا فائدے؟ اللہ کی نبی نے احادیث میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا دیکھو اگر جو ہے ایک آدمی جو ہے جنت میں ہے، اس کا بھائی جہنم میں ہے، وہ نیک آدمی بولے گا اے اللہ میرا ایک آدمی تھا، دوست تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا تھا، اے اللہ وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، اگر میں سفارش کروں تو قبول کرتا؟ اللہ فرمائے گا ہاں جنت سے نکل، اللہ کی سفارش کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، اس نیک متقی انسان کی سفارش سے اس کو جہنم سے بھی نکالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے لوگوں نیک لوگوں کو زیادہ دوست بناؤ، اس لیے کہ نیک لوگوں کو زیادہ دوست بنانے سے تمہارے آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہٰذا گٹکا کھانے کی دوستی چھوڑو، ومل دوست کھانے کی دوستی چھوڑو، دم مارنے کی دوستی چھوڑو، جب تک یہ دوستی رہے گی کام نہیں آتی ہے۔ بولے گا مر گیا تو اچھا ہوا بھائی، نہیں بولتے۔ اور لوگ دیکھتے ہیں بری دوستی کی وجہ سے غارت ہو رہے ہیں۔ آدمی کیا کرتا، اپنے بیوی پر ظلم کرتا، کہیں بولے تو اس کا دوست مارتا ہے۔ غلط چیزوں میں دوستی نہیں کرنا، دوست ایسا ہونا جس کو اللہ یاد آئے، اگر آپ نماز نہیں پڑھے آپ کو نماز کو لے کر آئے، ایسی دوستی ہونا چاہیے مکمل طور پر۔ اور علماء سے بھی دوستی کریں آپ، اس لیے کہ علماء سے دوستی کرنے میں ماشاءاللہ آدمی آدھا عالم بن جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو میں نصیحت کروں گا، کیا آپ کے فون میں ایک ڈاکٹر کا نمبر رہتا، ایک ایڈوکیٹ کا نمبر رہتا، پولیس والے کا نمبر رہتا، دھوبی کا، حجام کا نمبر رہتا، آپ کے فون میں ایک عالم کا نمبر بھی ہونا چاہیے۔ یا گھر میں عالم بھی ہونا چاہیے۔ عالم نہیں ہے، تڑپ گئے لوگ کس میں، مطلب کرونا میں، نماز پڑھانے والا کون بھی نہیں ہے۔ اور آج کل ایک مشکل یہ بھی ہے کہ لوگ مطلب علماء کو داماد نہیں بناتے۔ کئی کو نہیں بناتے، بولے تو بھکا مارتا کرتے، بلکہ میں سمجھتا ہوں عالم بنائے تو آپ کی زندگی میں توحید آتی، آپ کی زندگی میں برکت آتی۔ پوچھ کر دیکھو ان گھروں میں جن کے گھروں میں داماد علماء ہوتے ماشاءاللہ، جن کے گھروں میں جو ہے عالمہ فاضلہ بن کے بہو آتی نا، اگر ان کے اندر دینداری تو ماشاءاللہ بہت ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ جانتے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ان کو مارنے گئے تو اللہ زندہ اٹھا لیا۔ اب ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 30-35 سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا، اب کہاں ہیں؟ دوسرے آسمان میں زندہ ہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ کیسا عقیدہ؟ معراج کی رات میں گئے، اللہ کی نبی نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا، اور قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ کیسے اتریں گے آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو حضرت عیسیٰ اتریں گے تو کیسے اتریں گے؟ فرمایا ان کے سر میں جو ہے پانی رہے گا، اور جب سر میں پانی رہے گا تو دمشق میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے الدار البیضاء، المنارۃ البیضاء، اس کے مینارے پر اتریں گے وہ۔ اور کہا کہ وہ 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا اتریں گے، اترنے کے بعد جو ہے سر سے موتیاں جھڑتے رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھنے والے لوگ بولیں گے یہ آدمی تو ابھی حمام سے نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیچے اتریں گے، شاید نماز فجر کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ نماز پڑھائیے، جیسے بولتے نا مولوی صاحب تو نماز پڑھاتے نا، ویسا بولیں گے عیسیٰ نماز پڑھاؤ، تو بولیں گے نہیں، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک متقی بندہ ایک ہے، اس کے پیچھے میں نماز پڑھوں گا۔ وہ کون؟ مہدی علیہ السلام۔
اسی مسجد میں مہدی علیہ السلام ہوں گے، نماز پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کریں گے کیا؟ بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ کی خوشبو جہاں تک جائے گی کافر مر جائے گا، آ کر پلس کی نشانی توڑیں گے، خنزیر کو ماریں گے۔ آج عیسائی دنیا خنزیر زیادہ کھاتی، معلوم نا؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، خنزیراں کو پکڑ پکڑ کو ماریں گے، دنیا میں 7 سال رہیں گے، کریں گے کیا؟ دجال کو ماریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ دنیا میں امن لائیں گے، دجال کو ماریں گے۔ وہ باب لد، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو اس میں ڈال کے دیکھو، سب چیزیں دیکھو، ہمیں شاید دیکھ دیکھ غلط ہو جاتی ہے، سب دیکھنا ہے۔ باب لد ایک جگہ اسرائیل میں بھی ہے، وہ بولتے اسرائیل کے ایئرپورٹ سے قریب ہے وہ۔ اب دیکھتے یہ حضرت عیسیٰ کا آنا، یاجوج ماجوج کا فتنہ، یہ سب پورا ملک شام میں چھوڑا ہے، مگر آج دیکھتے ہیں انہوں ننگے ناچ رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو، جب بیت المقدس ہمارے پاس ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آ کر 7 سال میں رہیں گے، اسے نیزے سے ماریں گے عیسیٰ علیہ السلام، جب ماریں گے تو خون لگے گا، اس نیزے کو بتائیں گے لوگوں دیکھو یہ دجال کا خون ہے، ماشاءاللہ میں نے اس کو مار دیا ہے۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولے گا یاجوج ماجوج کا بڑا فتنہ ہے، لہذا تم جو ہے میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ ایسا بھی مسلم کی روایت میں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، ماشاءاللہ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ انشاءاللہ حج عمرہ قیامت تک مکمل طور پر جاری رہے گا۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مریں گے اور ان کی نماز جنازہ ہوگی، مگر ہمارے معاشرے میں یہ مشہور کر کو رکھے ہیں اللہ کے نبی کے بازو ایک جگہ باقی ہیں وہاں دفن کریں گے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوستی میں تقوی، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے قیامت میں، تو کیا کرنا؟ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، بدعت و خرافات سے دور رہو، اور نماز فجر اور عصر کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے دیدار میں، جیسے میدان میں سامنے زیادہ پیسے لے جا کے وہاں بولنگ ڈالتے آدمی کو دیکھتے، کھلاڑیوں کو دیکھتے، اگر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مجلس جمے گی، سب سے سامنے جانا چاہتے ہیں تو نماز فجر و عصر کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور جو لوگ نماز فجر اور عصر چھوڑتے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کرے گا، نہیں معلوم، ہو سکتا ہے دیکھیں گے مگر دور سے دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو پانے کے لیے اللہ سے محبت بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں کچھ دوستی ہو جاتی، ویڈیو کال کر تو تم نہ دیکھ تو میں، اگر ایک آدمی سے چیٹنگ ہوتے رہتی، 1 سال بعد ملو تو کیسا مل کر ہوتے اسے۔ ایک دنیا میں آدمی سے محبت ایسی ہے، مگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کم ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اور اس طرح کی دعا بھی پڑھنا، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک۔ اللہ نے اس کے بعد کہا کہ یہ جو قرآن اترا ہے شب قدر میں اترا ہے، جتنی راتیں ہوتی ہیں نا شب قدر کی، بڑی مبارک راتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ نے یہ بات بتائی، دھواں، یہ دھواں کیا؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قیامت کی بڑی علامتیں جو ہے 10 ہیں، اس میں سے ایک جو ہے چیز ہے دھواں آنا۔ اب دیکھو کہاں تو بھی دھواں آیا تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، پہلے ہمیں ماسک پہن لیتے یا ادھر ادھر جاتے، مگر قیامت کے قریب میں بڑی علامت کے طور پر دھواں آئے گا تو کیا ہوگا ذرا تصور کیجئے۔ قیامت کی علامتوں کو بتایا گیا، فرعون کا انجام بتایا گیا، اور جو ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، کائنات کی نشانیاں بتائی گئیں۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے کبھی نہیں پڑنا چاہیے، اور ہر طرح کی بڑائی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ درس کے آخر میں وہ مختصر ذکر کر دیتے ہیں کہ رشتے ناطے کٹتے کیوں ہیں، جیسے میں نے بتایا اس کو بتا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رشتوں کو جوڑنا واجب ہے، کاٹنا بڑا گناہ ہے، لہٰذا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں رشتوں کو بہت کاٹتے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے رشتوں کو کاٹنے کے اسباب میں جہالت ہے، آدمی جاہل ہوتا ہے اس لیے رشتے ناتوں کو توجہ نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے رشتے ناتوں کے کاٹنے کے اسباب میں جو چیز ہے وہ تقوی کی کمی ہے، اور مال کا فتنہ بھی ہے۔ جو آدمی زیادہ مالدار رہتا اپنے غریب رشتہ داروں کو گرا کو دیکھتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی ہے، وہ کیا ہے، تکبر۔ جیسے صبح کے وقت میں ایک بات بولا، خواتین میں ایک بات بول دیتے ہیں، وہ کیا، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں بکری کا گوشت کھائے تو ہم عزت ملتی سمجھتے، اور جو لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہیں ان گرا کو دیکھتے ہیں۔ قریشی تو ہوتے نا، دونوں الگ الگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ دیا، لہٰذا بڑے کا گوشت کھائے تو کیا بھی حقیر نہیں ہوتا انسان، اور بکرے گوشت کھائے تو نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں چیز یہ، اگر کوئی آدمی جو ہے مالدار ہے، غریب کے گھر کو گیا، غریب ہے مالدار گھر کو گیا ہے، تو بکری کا سامنے پکا کیا بولتا معلوم، یہ کون سا گوشت معلوم، یہ بکرے گوشت ہے، تم نہ حیثیت نہیں جی کھانے کی، کھاؤ فل دلے کھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کیا مصیبت ہے۔
اس کے سینے میں مطلب ایک طرح کی پریشانی آتی. لہٰذا چھوٹے کا گوشت بڑے کا گوشت یہ کوئی چیز نہیں ہے. لمبی مدت تک چھوڑ دینا, بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کرنا, ذرہ غلطی ہوگی شروع ہو جاتا. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں میل جل بھی لوگ کم رکھتے ہیں, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, یہ مال ہے نا جائیداد غلط تقسیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ماں باپ کا انتقال ہوگا, بھائیاں بنائیں, فوراً تقسیم کر دینا اسے. اگر آپ تقسیم نہیں کرے تو بھائی یا بہنوں میں نعوذ باللہ کیا ہو جاتا, وہ رشتہ کٹ جاتا. لوگ کیا کرتے ہیں, شرعی اعتبار سے جائیداد تقسیم کرو بولتے کورٹ میں جا کیس ڈالتے ہیں, اور جتنا پیسہ پورا جو ہے وہ ایڈویٹ کرنا وہ حرام میں کھلاتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, پارٹنرشپ. جیسے میں صبح بتایا, میں بھونی سالے مل کو دونوں مل کو پارٹنرشپ ڈالے, اس میں کیا فائدے نقصان میں دونوں برابر رہنا. یہاں کیا ہوتا جو ہے سالہ جو ہے زیادہ اٹھا لیتا, بھونی کو چھوڑ ڈالتا, اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ بہن کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. دنیا کی محبت میں گرفتار, رشتہ داروں کے بجانے کے بارے میں سستی کرنا. جیسے میں بولا رشتہ داروں کو ادا کرنا بہت آسان ہے, جاتے رہے, خالہ کا گھر آیا, چاچا گھر آیا, گاڑی کھڑا دیے, گھر کے دہلیز پر کھڑے ہو کر سلام بھی اگر کرتے تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ہمارے رشتہ داروں کے واٹس ایپ گروپ بھی رہتے ہیں, ہمیں اس میں خالی کھانے کے فوٹو ڈال کر لوگوں دل جلاتے رہتے ہیں. السلام علیکم, وعلیکم السلام, اسے پوچھنا صبح کے اذکار پڑھے, فلاں ہوا فلاں ہوا. اس طریقے سے الحمدللہ مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے. اور رشتہ داروں کے کٹنے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے مردوں عورتوں میں آج ذرا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی نہیں ہے. ذرہ ہوا شوہر کو جا کو بیوی بولتی میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی تو مجھے طلاق دیا لو. یاد رکھو خواتین سے ہم ایک بات بولتے ہیں, اگر کوئی عورت بغیر کسی سبب کی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو جنت میں نہیں جائے. اتنی خطرناک ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ لینا, اور بھی یاد رکھیں بچوں کے سامنے لڑنا مارنا اور خطرناک ہے. بیوی کو مارنے کی جو بات کہی نا, نصیحت کرو فلاں کرو, بولے مارنا بھی کیسے, کہا مسواک سے مارو. ہمیں دال گھٹنی اٹھا لے گاتے ہیں, یعنی تو بڑے اراڑا اٹھا لے گاتے, بیلٹاں اٹھا لے گاتے. یہ کیا ہے, یہ بعض لوگ تو ایسا مرتے جیبت کٹ جاتی. استغفر اللہ. عورت مظلوم ہے بھائی, عورت عادی ہوتی ہے, مرد اسے کمپلیٹ کرتا ہے. اللہ کے نبی کو کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں اٹھائے, نہ کسی بیوی پر نہ کسی خادم پر. لہٰذا اس کو مارنا ہے. ایک بات بھی یاد رکھو, اپنی بیوی کو مارنے کا حق اس شوہر کو ہے جو اپنے بیوی کے حق کو ادا کرتا ہے. جو اپنے بیوی کے حق کو ادا نہیں کرتا اسے مارنے کی بھی مکمل طور پر یہ چیز نہیں ہے. اور دیکھتے ہیں بیویوں کا بھی کھیل ہوتا ہے رشتہ داروں کو کاٹنے میں. جیسے میں بولا کیا ہوتا ہے, اپنے امی کے گھر کو آ گئے تو خوش, کیا لے لاؤ, یہ لاؤ, وہ لاؤ, وہ لاؤ. اگر سسرال والے آ گئے تو ہماری خواتین جو ہے کیا کرتی ہیں, اب مطلب کچن میں برتنا پٹکتے ہیں. یہ ان کے غصہ ہونے کی دلیل. ایسا نہیں کرنا کبھی, غلط ہے. ددیال نھنیال یہ کیا ہے, اصل میں عورت ہے نا, وہ کیا کرنا, اپنے امی کی طرف بھی لینا, اپنے ددیال کی طرف, دونوں کو بچوں کرنا. ایک طرف کھینچ لیے تو ددیال اپوزیشن میں آ جاتا. اگر جو ہے باپ اپنے بچوں کو اپنے طرف ددیال میں کھینچ لیں, نھنیال اپوزیشن میں آ جاتا. لہٰذا یہ کامیاب عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں کے ساتھ توازن میں رہنا. اب لوگ کیا کرتے, اپنی طرف لے لیتے, خالہ اور ماموں پیسے دیتے, اے دادی گھر کو جاؤ نا, کہیں بولا تو انہیں پیسے نہیں دیتے, عیدی نہیں دیتے بولتے. لہٰذا اس طریقے سے سوشل میڈیا کا بھی جو ہے چیز ہے. اور ایک چیز بھی ہے غصہ, زبانوں کا غلط ہے. اور دو چیزیں, اور ایک کیا, قرض دینا. اگر آپ رشتہ ختم کرنا بولے تو قرض دیا لو, بس ختم ہو جاتا. اور غلط فہمیاں, انہوں تمہارے بارے میں وہ بولے کرتے ایسا ہوا کرتے ویسا ہوا کرتے. قطعے کا جو خطرناک ہے ہمارے پاس یہ, اس چیز کو کر ہم رشتہ کاٹتے ہیں. تو بہرحال یہ صبح میں درس ہوا, دوبارہ دہرانے کی مجھے ضرورت اس لیے پڑی ہے, وجہ یہ ہے ہمارے پاس خواتین بڑی تعداد آئی ہوئی ہے. اگر ہم خواتین کو رشتے ناتوں کے کاٹنے کے بارے میں اسباب بتائیں, اگر مرد اگر اس کی اصلاح کر لے تو عورتوں کو بھی مکمل طور پر اپنی اصلاح کرنا چاہیے. اگر جو ہے بیوی اگر شوہر سے گھر جانے کے لیے پوچھتی ہے تو اسے بھیجنا بھی چاہیے. دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب بخار آیا تو عائشہ نے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا. تو اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.